वेलकम टू न्यूज वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कराची का और वहां जो NA249 के अंदर बाई इलेक्शन हो रहा है। पोलिंग का वक्त जो है वो कुछ अरसे पहले खत्म हो गया, वोटों की गिनती जारी है। ये जो सीट है NA249 कराची के अंदर, ये तब खाली हुई जब वफाकी वजीर फैसल बावडा साहब ने ये नशिस्त छोड़ी सेनेट का इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, और उसकी वजह से ही आज यहाँ बाई इलेक्शन जो है वो हो रहा है। इंटरेस्टिंग बात ये है इस इलेक्शन के बारे में कि यहाँ जो हुकूमती इत्तेहाद को देखें या अपोजिशन का इत्तेहाद, तकरीबन हर जमात ने ही अपना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो मैदान के अंदर उतारा है, और आज तकरीबन 30 के करीब जो कैंडिडेट्स हैं वो इस इलेक्शन के अंदर उन्होंने हिस्सा लिया है। मजमूई तौर पे हल्के के अंदर जो पोलिंग है वो पुरअमन हुई है। अब एक आध वाकयात इस तरह के हुए कि इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ पार्लियामेंट के अराकीन थे उनको हल्के से निकलने को कहा, मगर साथ साथ मीडिया के ऊपर सारा दिन ये खबर भी आती रही है कि जो टर्न आउट है वो बहुत कम रहा है। इसकी वजह कुछ लोग कह रहे हैं कि मौसम है, कुछ लोग रमजान का हवाला दे रहे हैं, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद कोरोना की वजह से वोटर जो है वो कम घर से निकले हैं। साथ साथ ये भी बात हो रही है कि क्योंकि ये एक वर्किंग क्लास जो है कंस्टिट्यूंसी है, जहाँ बहुत से जो लोग हैं वो वर्किंग क्लास हैं और उनके लिए ये छुट्टी का दिन सच नहीं था, तो शायद इसलिए भी वो वोटिंग का टर्नआउट कम रहा है। तज्जियाकारों के मुताबिक जो ये इलेक्शन है ये काफी दिलचस्प है और इसके अंदर किसी भी जमात की कामयाबी हो सकती है। इस तरह की गुफ्तगू जो है वो आज सवेरे तक होती रही है। एक तरफ तो PTI है जो ऑब्वियसली 2018 में जिसने ये कराची के अंदर ना सिर्फ एक बड़ा मैंडेट जीता था बल्कि ये सीट भी जो है वो उन्होंने जीती थी, मगर अब कहा जा रहा है कि उनके लिए इस सीट को मेंटेन करना एक बहुत बड़ा ही चैलेंज होगा। तनकीद ये भी हो रही है कि फैसल बावडा साहब ने अपने 3 सालों के अंदर इस कंस्टिट्यूंसी में कोई खास काम नहीं किया। साथ साथ जो मसाइल हुकूमत के रहे हैं महंगाई के हवाले से, उससे भी लोग जो हैं वो मायूस हैं। शहबाज शरीफ साहब ने पिछली दफे वो रनर्स अप रहे थे इस कंस्टिट्यूंसी से और बहुत कम मार्जिन से उन्होंने ये सीट जो थी वो हारी थी। इसके अलावा MQM और PSP भी जो है वो भी इस इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। PSP के लीडर मुस्तफा कमाल साहब कैंडिडेट हैं और जो कलदम हुई है तहरीक लब्बैक उसका वो भी इस कॉन्टेस्ट के अंदर हिस्सा ले रही है। आज क्या सूरत हाल रही है यहाँ और वोटों की गिनती जो अब तक हुई है उससे क्या ट्रेंड्स जो हैं वो वाज़ेह हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करें। आज हमारे साथ है डॉन न्यूज कराची के जो नुमाइंदा हैं इमरान आहद खान साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं मजहर अब्बास साहब, ये एक सीनियर सहाफी और तज्जियाकार हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान आहद खान साहब से, वो फील्ड में आज सारा दिन मौजूद रहे। जी इमरान साहब बताइएगा आज क्या सूरत हाल रही है और क्या आपको लग रहा है कि PMLN का पलड़ा भारी है या अभी भी PTI के पास कोई चांस है कि वो दोबारा एक कम बैक सच कर सकती है, क्योंकि वोटिंग जो काउंटिंग है वो तो अभी शुरू हुई है। देखिए, जो अब तक सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो सबसे आगे नज़र आ रही है। उसके बाद कभी हमें PTI सेकंड नंबर पे नज़र आती है, कभी PSP सेकंड नंबर पे आती है, मगर जो मिफ्ता इस्माइल है वो पहले नंबर पे ही हमें नज़र आ रहे हैं। क्योंकि देखना ये है कि ANP की जानिब से भी, क्योंकि ये वो हल्का है बल्दिया टाउन का जहाँ पे ANP हमेशा इलेक्शन लड़ती थी, जीतती नहीं थी पर इलेक्शन लड़ती थी और अच्छे खासे वोट लेती थी, क्योंकि एक बड़ी पख्तून आबादी है यहाँ पर। इत्तेहाद टाउन, रशीदाबाद, नेवल कॉलोनी, यहाँ पर एक बड़ी आबादी है। तो ANP ने भी नून लीग के साथ सपोर्ट की है। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान जिनके यहाँ पे कौमी असम्बली के रुकन भी यहाँ से मुंतखब हुए थे, सूबाई असम्बली के भी रुकन 2002 में वो यहाँ से जीते थे, उनकी जानिब से भी मुस्लिम लीग को ही सपोर्ट की गई है और मुस्लिम लीग का वैसे भी ये वोट बैंक रहा है। इजाज शफी साहब हैं, वो यहाँ से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब होते थे। यहाँ पर नून लीग के हवाले से हम बात करें तो शहबाज शरीफ 2018 में उन्होंने अच्छे खासे वोट दिए थे PTI के मुकाबले में, तकरीबन 1000 के करीब जो वोट है जिससे वो हारे थे। तो
तो हम ये कह सकते हैं कि 3 जमातें, वो जमातें जिनके अच्छे वोट हैं, वो एक साथ इलेक्शन लड़ी है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग के और ANP और मौलाना फजलुर रहमान हैं। दूसरी जानिब हम PTI को देखते हैं तो PTI की जानिब से जो फैसल वाडा थे, लोगों का ये हमारी जब बात हुई लोगों से, उनका ये कहना है कि फैसल वाडा साहब की जानिब से जो वादे किए गए थे, क्योंकि बल्दिया टाउन मसाइल का गढ़ है, यहाँ सबसे अहम मसला है पानी का। लोगों का कहना है कि तकरीबन 1-1 माह के बाद उनके घरों में पानी आता है, टैंकर खरीदने पड़ते हैं। फैसल वाडा की जानिब से ये वादा किया गया था, क्योंकि वो पानी के वजीर भी थे वफाक के, उनकी जानिब से वादा किया गया था कि बल्दिया टाउन में पानी उन लोगों को जो है वो दिया जाएगा। मगर इनका ये कहना है कि फैसल वाडा साहब के साथ जो वादे किए थे, वादे तो अलग से बात है, इलेक्शन के बाद वो दोबारा इस हल्के में लौटे भी नहीं। तो ये नाराजगी तो बिल्कुल हमें नजर आ रही है PTI के हवाले से। मगर वोट जब सामने आ रहे हैं तो PTI को भी 12 लोग जो अभी रिजल्ट सामने आ रहा है तो PTI से की भी रिजल्ट हमें सही लग रहा है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें पीपल्स पार्टी की, तो पीपल्स पार्टी 2018 में यहाँ से तकरीबन 7000 कुछ वोट हासिल किया था। मंदोखेल इनके रुकने कौमी असम्बली के इलेक्शन लड़ा था, जो अभी भी मंदोखेल ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुस्तफा कमाल जो है उनकी नई एंट्री हुई है, PSP की नई एंट्री हुई है, चेयरमैन है पार्टी के, वो खुद गए और उनकी जानिब से जो इलेक्शन मुहिम थी वो भी ज़ाहिर है पूरा एक जो PSP का सेटअप था वो यहाँ पर मौजूद था। मुस्तफा कमाल भी एक दिन में, उनका ये कहना था कि मैंने 15 से 16 कॉर्नर मीटिंग छोटी बड़ी की है। तो ये भी एक फैक्टर था कि क्योंकि लोगों के यहाँ जितने मसाइल हैं, लोग ये चाहते हैं कि इनके मसाइल जो भी हल करेगा, क्योंकि यहाँ से MQM भी जीतती रही है, मौलाना फजलुर रहमान भी इस हल्के से जीतते रहे हैं, मुस्लिम लीग भी जीती है, और इसके अलावा मुस्लिम लीग के साथ साथ यहाँ पर MQM तकरीबन 3 से 4 दफ़ा इनके रुकने सूबाई असम्बली यहाँ से मुंतखब हुए। PTI भी यकीनी अभी फैसल वाडा भी जीते थे। मगर लोगों का ये कहना है कि जो भी यहाँ से जीतता है यकीन दहानी कराते हैं, वादे करते हैं, मगर उसके बाद वो लौट के बल्दिया के हल्के में भी नहीं आते। तो देखने में ये आ रहा है कि लोगों की ख्वाहिश है कि हम उसको यहाँ से मुंतखब करें जो उनके मसाइल हल कर सके। मगर हमें यहाँ पर जो वोट की एक जिस तरह लोग निकलने चाहिए, आप ऑब्वियसली काफी तफसील से देखते रहे हैं सारे बाई इलेक्शन को और इस कंस्टिट्यूंसी को, तो आपने आज सवेरे भी मैं सुन रही थी, आप कमेंट कर रहे थे कि ये लगता है कि ये एक लोकल लेवल का इलेक्शन ज्यादा है और नेशनल लेवल का नहीं है, क्योंकि जैसे इमरान साहब ने भी जिक्र किया, लोगों के जो मसाइल हैं वो बहुत इमीडिएट है और वो इन्हीं मसाइल का जिक्र करते रहे इस इलेक्शन में। तो सर क्या आपका ये ख्याल है कि अगर इस वक्त PMLN लीड कर रही है तो क्या लोगों को ये उम्मीद है कि PMLN जो ना सूबाई हुकूमत का हिस्सा है ना वफाकी हुकूमत का, वो उनके मसाइल का हल ढूंढ पाएगी? देखिए आरफा, ये एक रिएक्शन का वोट नजर आ रहा है ज्यादा कि तहरीक इंसाफ और फैसल वाडा से लोग खुश नहीं हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें मजहर अब्बास साहब से और हम उनसे बात करें जो NA-249 का बाई इलेक्शन हुआ है और जिसके रिजल्ट्स जो हैं अब सामने आना शुरू हो गए हैं। जी मजहर साहब, सर इलेक्शन जो है काफी एक जिसको कहते हैं ना, ऐसी एक रेस थी जिसके ऊपर नोबडी वाज विलिंग टू से फॉर श्योर कि कौन जीतेगा, बहुत एक अनसर्टन सा इलेक्शन था। पर सर आप बार बार ये कहते रहे कि ये लोकल इश्यूज का इलेक्शन है, इसके अंदर जो वोटर्स जिन इश्यूज की बात कर रहे हैं वो सब लोकल लेवल के। तो सर इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की लीड नजर आ रही है, क्या हम ये समझें कि लोगों का ये ख्याल है या वोटर्स का ये ख्याल है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो ना सूबाई हुकूमत का हिस्सा है ना वफाकी हुकूमत का, वो उनके मसाइल का हल ढूंढ सकती है? शुक्रिया आरफा। देखिए मेरी आवाज सही आ रही है? जी बिल्कुल सर आ रही है, थैंक यू। देखिए आरफा, कराची जो है वो बहुत ही एथनिकली पोलराइज्ड सोसाइटी है और मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज में अगर हम देखें, ये इस कॉन्स्टिट्यूंसीज में देखें तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो इश्यूज के हवाले से वो बिल्कुल लोकलाइज हैं, वो अभी भी लोकलाइज हैं, वो शायद आइंदा भी लोकलाइज रहें। लेकिन बहुत सी जमातों का एक खास वोट बैंक है जो उनके साथ जुड़ा हुआ है। मुस्लिम लीग नून भी उन्हीं में से एक पार्टी है कि जिनका वोट बैंक उनके साथ जुड़ा हुआ है। तहरीक इंसाफ पिछले इलेक्शन में अचानक एक नई ऐसी पार्टी बन के आई थी जिसने 2013 में कराची से 8 लाख वोट लिए थे
اور پچھلی مرتبہ انہوں نے 20 میں سے 14 جیتی تھی، اور وہ کمپلیٹلی ایک شفٹ تھا ایم کیو ایم سے پی ٹی آئی کی حد تک. تو اس میں ہمیں نظر آیا کہ پی ٹی آئی نے ایک دم بہت زیادہ گین کیا ہے. ایون اس کو چھوڑ بھی دیں کہ 2018 کے الیکشن کے نتائج مسلم لیگ نون نے نہیں مانے، شہباز شریف نے نہیں مانے، لیکن آج اگر رزلٹ آتا ہے اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ جیتتی ہے اور پی ٹی آئی نیچے آتی ہے، تو پھر مسلم لیگ نون یہ کہنے میں حق بجانب ہوگی کہ 2018 میں بھی شہباز شریف جیتے تھے. اور اگر پی ٹی آئی کو جو ہے وہ اپنی سیٹ ریٹین کرتی ہے، جو کہ اب تک کے جو نتائج لگ رہے ہیں اس میں پی ٹی آئی پیچھے نظر آ رہی ہے، لیکن ابھی بہت سے رزلٹ آنے باقی ہیں. لیکن اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی سیٹ ریٹین کرتی ہے تو پھر وہ یہی دعویٰ کریں گے کہ ہم 2018 میں بھی فیئر جیتے تھے. لیکن اس مرتبہ ہوا یہ ہے کہ بہت زیادہ توقعات سے کم ٹرن آؤٹ ہوا ہے. ویسے بائی الیکشن میں کم ہوتا ہے، لیکن چونکہ رمضان بھی تھا، ورکنگ ڈے تھا، گرمی تھی، اس سارے عوامل کو سامنے رکھیں اور پلس بائی الیکشن تھا، تو بہت کم ٹرن آؤٹ ہوا ہے میرا خیال ہے. اور اسی لیے کوئی بھی سرپرائز رزلٹ ہم آ سکتا ہے. ابھی تک تو جو ہے وہ 45 کے قریب جو ہے وہ پولنگ اسٹیشنز کے رزلٹ آئے ہیں، ابھی بہت رزلٹ باقی ہے، لیکن بظاہر لگ رہا ہے کہ مصطفیٰ اسماعیل صاحب کو ایج حاصل ہے. اور وہ جو ووٹ ہے وہ پھر وہ پی ایم ایل این کا ووٹ ہے. اب اس میں ایڈیشنل ایکسٹرا ووٹ کتنا پڑے گا؟ تو اگر لوگوں نے اور بہت سے ریزن جس کا میں نے ذکر کیا اس کی وجہ سے ٹرن آؤٹ کم رہا، تو ایک ریزن اور بھی ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ کمپلیٹ ڈس اپوائنٹمنٹ، کہ ہمارے مسائل کوئی نہیں حل کرتا، سب ایسے ہی دعوے کرتے ہیں. تو وہ ہمیں دیکھنا ہے. جب فائنل رزلٹ آئے گا تو اس کی ٹیلی دیکھنی ہے کہ ٹیلی کتنی ہوتی ہے، کیونکہ لگتا ہی ہے کہ جتنا کم ٹرن آؤٹ ہوا ہے تو جس کے 12 سے 15 ہزار ووٹ ہوں گے شاید وہی الیکشن جیت جائے. ٹھیک ہے، انصاف کا ہمیشہ ایک مسئلہ جو رہا ہے الیکشنز کے حوالے سے، وہ ان کی اپنی جماعت کا ڈسپلن رہا ہے. نوشہرہ میں بھی جو سیٹ ہاری اس کے پیچھے یہی وجہ بتائی جاتی ہے کہ پارٹی کے اندر ایک چھوٹی سی کو بغاوت سی ہو گئی. کیا اس طرح کے بھی کوئی عوامل NA-249 میں نظر آئے ہیں کہ پارٹی کے اندر ڈویژن ہے جس کی وجہ سے بھی کینڈیڈیٹ کو وہ سپورٹ نہیں ملا جو جماعت کی طرف سے ملنا چاہیے تھا؟ عرفہ، کراچی میں پی ٹی آئی کے تقریباً 3 سے 4 گروپس ہیں، اور ان کے اندر جو سیاست ہوتی ہے اس کے نتائج ہمیں 2.5 سال میں نظر آ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی بالکل کراچی میں ایک بکھری ہوئی پارٹی نظر آتی ہے. اور سب اگر آپ 4 لوگوں سے بیٹھیں تو 4 لوگ آپ سے مختلف باتیں کریں گے ایک دوسرے کے خلاف. اس طرح پی ٹی آئی کی ری آرگنائزیشن پہ عمران خان نے پچھلے 2.5 سال میں کوئی توجہ نہیں دی. انہوں نے جس طریقے سے وہ بس حکومت کر رہے ہیں، لیکن پارٹی کے اندر اور ہر جگہ آپ کو جو ہے وہ گروپنگ نظر آتی ہے. آپ کو پنجاب میں گروپنگ نظر آ رہی ہے اتنی بڑی، آپ کو خیبر پختونخوا میں گروپنگ نظر آئے گی، اور یہ بڑی سیریس گروپنگ ہے. اسی طریقے سے جب انہوں نے یہاں امجد آفریدی صاحب کو ٹکٹ دیا تو یہاں کے جو لوکل ان کے ایم پی ایز ہیں انہوں نے اس پہ شدید احتجاج کیا، بلکہ انہوں نے اپنی سیٹ سے استعفیٰ بھی دے دیا تھا. وہ پھر آگے نہیں گیا. لیکن ظاہر ہے جب کسی نے استعفیٰ دیا تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے اس طریقے سے پی ٹی آئی کے امیدوار امجد آفریدی کو اس طریقے سے سپورٹ نہیں کیا، اور وہ ہمیں نتائج سے پتہ چلے گا. لیکن پی ٹی آئی کے اندر ہر جگہ یہ پرابلم آ رہی ہے، اور اسی وجہ سے اگر وہ آج کا الیکشن بھی ہارتے ہیں تو یہ ہارنے کی ایک کنٹینیوشن ہوگی جو پی ٹی آئی مسلسل ضمنی الیکشن ہارتی آ رہی ہے. اور مظہر صاحب ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ جو کلعدم تنظیم تحریک لبیک ہے، آبویسلی اس کے بھی لگ رہا ہے کہ ووٹ بینک کراچی میں 2018 میں بھی ہم نے دیکھا، اور اس دفعے بھی لگ رہا ہے کہ وہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہاں بھی سنائے ڈویژنز تھیں کینڈیڈیٹس کی آپس میں، پوری جماعت جو تھی وہ اکٹھی نہیں تھی، پھر بھی وہ ٹھیک ٹھاک نمبرز ابھی تک پول ہوئے ہیں ان کے حق میں. جی، لبیک اپسیٹ بھی کر سکتی ہے، اور لبیک میں وہ الگ ہے کہ وہ سلیم قادری صاحب جو سنی تحریک کے رہنما تھے جو اسیسینیٹ ہو گئے، ان کے بیٹا یہاں سے لڑ رہا ہے. لیکن تحریک جو ووٹ پڑا ہے لبیک کو، وہ لبیک کو ووٹ پڑا ہے، اور اسی وجہ سے وہ اسپلٹ اس طریقے سے ہمیں نظر نہیں آ رہی. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ پچھلے چند ہفتوں میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی اس کی وجہ سے تحریک لبیک، اور جس طرح کلعدم قرار دی گئی، تو تحریک لبیک کے ساتھ ایک سمپتھی ووٹ جا سکتا ہے. اب دیکھنا یہ کہ تحریک لبیک کلوز تو ضرور نظر آ رہی ہے. پچھلی مرتبہ بھی وہ 3رے نمبر پہ تھے، اور اب وہ ابھی بھی وہ ریس میں ہیں،
اور وہ آئندہ لوکل باڈیز الیکشن میں تحریک لبیک بہت بڑا کراچی میں بہت بڑی چیلنجر بن کے سامنے آئے گی، اور یہ دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بنے گی۔ اینڈ سر ویری کوئکلی، مصطفیٰ کمال صاحب، کیا آپ نے 2018 کی جو ان کی ایک بہت ڈس اپوائنٹنگ پی ایس پی کی پرفارمنس تھی، کیا اس سے کوئی وہ بہتر صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ کیمپین تو انہوں نے ٹھیک ٹھاک زبردست قسم کی چلائی اس بائی الیکشن کے لیے۔ دیکھیے پچھلی الیکشن میں جو غالباً 1600 کے قریب ان کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ پڑے تھے، تو اس سے تو کافی امپروو نظر آئیں گے، لیکن بینگ اے چیئرمین پی ایس پی اگر وہ جو ہے وہ چوتھے نمبر پر رہتے ہیں اور پہلے 3 میں نہیں رہتے وہ، تو اس کی وجہ سے پی ایس پی کے اندر بھی ایک سوال ضرور اٹھے گا کہ کیا پی ایس پی کو ری آرگنائز کرنا چاہیے، یا یہ کہ پی ایس پی کو یہ مصطفیٰ کمال صاحب کو خود یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اب پی ایس پی کو کس طرح آگے بڑھایا جائے، کیونکہ یہ ان کا ایک بہت بڑا رسک لیا تھا انہوں نے، اور اسی وجہ سے لیا تھا کہ اگر آئندہ الیکشن میں کچھ ان کو توقعات ہیں کچھ لوکل باڈیز الیکشن میں اس میں، تو اس کے لیے یہ الیکشن جیتنا ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر وہ یہ الیکشن نہیں جیتتے اور اگر پہلے 3 نمبر پہ بھی نہیں آتے، تو پھر پی ایس پی کے اندر بھی یہ ڈیبیٹ ہوگی کہ کیا اب ہم لیڈرشپ کے سطح پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ مظہر صاحب، آپ نے ہم سے گفتگو کی۔ یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کو، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو پاکستان تحریک انصاف اور کی حکومت کے اوپر بشیر میمن صاحب کی طرف سے الزامات لگے ہیں، اور آج وزیر اعظم صاحب کا بھی اسی حوالے سے ایک رد عمل سامنے آیا ہے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن صاحب کے جو الزامات ہیں ان کے اوپر حکومتی موقف، اور اسی حوالے سے جو پی ٹی آئی کا سارا ایک بیانیہ ہے کرپشن کے حوالے سے۔ گزشتہ 2 روز سے مسلسل بشیر میمن صاحب جو ہیں وہ مختلف ٹی وی چینلز پر آ رہے ہیں اور بار بار یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کو حکومت کی طرف سے یہ ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا یا کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے جو جج ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کے اوپر منی لانڈرنگ الزامات کے تحت ریفرنس بنایا جائے۔ انہوں نے ساتھ میں یہ بھی الزام لگایا ہے کہ نواز لیگ کی جو سینئر قیادت ہے، کچھ پی 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 اور اے این پی کے بھی سینئر لیڈرشپ، ان کے اوپر بھی مقدمات بنانے کے لیے ان کو وزیر اعظم ہاؤس سے 1 سے زیادہ مرتبہ کہا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بشیر میمن صاحب نے شہزاد اکبر صاحب جو مشیر برائے احتساب ہیں اور وزیر قانون فروغ نسیم صاحب، ان کے ساتھ ملاقات کا بھی ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے بھی اس طرح کی گفتگو بشیر میمن صاحب سے کی۔ میڈیا کے اوپر آبویسلی اب تک کافی بحث ہو چکی ہے، ایک کنٹروورسی بن چکی ہے۔ شہزاد اکبر صاحب نے تو قانونی نوٹس بھی بشیر میمن صاحب کو بھجوا دیا ہے، جبکہ فروغ نسیم صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ان سب الزامات کی تردید کی ہے، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے قانونی نوٹس بھجوانے کا۔ نواز لیگ آبویسلی جو ہے انہوں نے یہ جو سارا معاملہ ہے، خاص طور پہ جو الزامات ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو بشیر میمن صاحب نے لگائے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور ایک انکوائری ہونی چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اس سارے معاملے کو عدلیہ کے اوپر ایک حملہ قرار دے دیا ہے۔ دوسری طرف جہانگیر ترین صاحب کا بھی معاملہ ہے جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک فارورڈ گروپ، ایک الگ سا بلاک بن چکا ہے، اور وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دباؤ ڈال رہے ہیں۔ اور اس سارے معاملے کے اوپر آج پہلی دفعہ وزیر اعظم صاحب کا ایک موقف سامنے آیا ہے۔ آج انہوں نے کچھ سینئر صحافی اور میڈیا پرسن سے ملاقات کی، بہت سی گفتگو ہوئی کہا جا رہا ہے، جو ابھی تک اطلاعات سامنے آئی ہیں تفصیل سے انہوں نے بات کی، مگر 2 ایسے ایشوز تھے جس کے اوپر جو انہوں نے گفتگو کی، وہ میڈیا پرسنز کو انہوں نے یہ اجازت دی کہ وہ اس کو کوٹ کر سکتے ہیں، اور یہ دونوں ایشوز تھے، ایک بشیر میمن صاحب کا اور دوسرا جہانگیر ترین صاحب کے حوالے۔ اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے ولید اقبال صاحب، یہ سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم ولید اقبال صاحب سے گفتگو کریں، ہم گفتگو کریں گے ماریہ میمن صاحبہ سے، یہ ایک سینئر صحافی اور اینکر پرسن ہے، اور جو آج میڈیا انٹریکشن ہوا وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، یہ اس کے اندر شامل تھی۔ ویلکم ٹو دی شو ماریہ۔
ویلکم سینیٹر ولید اقبال صاحب. جی ماریہ پلیز ہمیں بتائیے گا کہ آج وزیر اعظم صاحب کے ساتھ انٹریکشن میں یہ جو دو بہت اہم ایشوز ہیں جن پر بہت تنقید ہو رہی ہے حکومت پہ, کیا انہوں نے کہا؟ عارفہ پہلے تو یہ پورا جو سیشن تھا یہ آف دا ریکارڈ تھا, لیکن جب یہ دو ایشوز اٹھے, ان پہ سوالات ہوئے, تو صحافیوں نے کہا کہ اس کو آپ ریکارڈ پہ لانے کی ہمیں اجازت دیجیے, بیکاز یہ بہت سی جیسے کہتے ہیں سنگین ایلیگیشنس ہیں اور آپ کی ذات پہ ایلیگیشنس ہیں, تو اس پہ یو وڈ لائک کہ جو آپ کا موقف ہے اس کو کوٹ کریں تاکہ بحث آگے بڑھے اور اس کے اوپر یہ ڈیولپمنٹ ہو آگے. تو پہلا ایشو تھا یہ بشیر میمن صاحب والا. ان سے وہاں پر جب پوچھا گیا کہ جو بشیر میمن صاحب نے آپ پہ ایلیگیشنز لگائے ہیں اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہوگا, ان کا کہنا تھا کہ جھوٹ ہے, یہ لفظ باتیں ہیں. مزید ڈیٹیل میں نام لے کے پوچھا گیا کہ جب مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ان پہ ٹیررزم کی تفات کے ساتھ کیس بنانے کا کہا, جو وہ آپ نے کہا شہباز شریف صاحب کا, احسن اقبال صاحب کا, یہ تمام لوگوں پہ جو کیسز ہیں, کیا آپ نے ان کو کہا تھا, یہ دباؤ ڈالا تھا کہ کیسز بننے چاہیے؟ دوسرے خان صاحب نے اس کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کر دیا. انہوں نے البتہ ایک بات کی اونرشپ لی اور انہوں نے کہا کہ میں نے کیبنٹ کی ایک میٹنگ کے اندر یہ ضرور کہا تھا کہ خواجہ آصف صاحب جو کہ ایک سٹنگ ڈیفینس منسٹر ہیں, یہ فورن اقامہ ہولڈر ہیں, ان کے کیس کی تحقیق ہونی چاہیے ہے. اس سے مزید انہوں نے کہا کہ یہ چیز کیبنٹ کی میٹنگز کے اندر موجود ہے, آن ریکارڈ ہے, کوئی چیک کرنا چاہے تو یہ اس بات پہ میں قائم ہوں کہ یہ میں نے ضرور کہا تھا. اپارٹ فرام دیٹ ان کا کہنا تھا کہ میری بشیر میمن صاحب سے جتنی انٹریکشنز ہوئی ہیں اس میں وہ اومنی کیس اور جو دیگر جی آئی ٹی کیسز زرداری صاحب کے اوپر چل رہے ہیں اس کے اوپر وہ مجھے اپڈیٹ دیا کرتے تھے, اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوا کرتی تھی. لیکن یہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ جسٹس قاضی فائزہ کے بارے میں بھی پوچھو کہ کیا کبھی آپ نے کوئی ملاقات ہوئی ہو, خاص طور پہ اس پہ بات کی ہو. انہوں نے کہا کہ بالکل یہ پاسبل ہی نہیں ہے, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ قانونی طور پہ ایف آئی اے کا جو سربراہ ہے یہ قانونی طریقہ نہیں ہے, یہ قانونی روٹ نہیں ہے. اگر کچھ آپ اس طرح سے ریفرنس بنانا ہو یا کچھ کرنا ہوگا تو اٹ ڈز ناٹ میک سینس کہ میں انہیں کیوں کہوں گا. یہ ان کا اس کے اوپر عمران صاحب نے, وزیر اعظم صاحب نے کچھ یہ ایکسپلین کیا کہ کیا وجہ ہے کہ ایک دم بشیر صاحب نے اتنے زیادہ الزامات لگائے اور وہ سامنے آئے. کیا کوئی وجہ انہوں نے آپ لوگوں سے شیئر کی کہ کس وجہ سے بشیر میمن صاحب اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں اور اتنی سخت باتیں کر رہے ہیں حکومت کے خلاف؟ جو الزامات کیوں لگائے اس حوالے سے انہوں نے ٹائمنگ کے اوپر شک و شبے کا ضرور اظہار کیا. انہوں نے کہا یہ ٹائمنگ جو ہے یہ بہت پیکیولر ہے. پھر انہوں نے اس بات کو بھی خارج الامکان قرار دے دیا کہ شاید کوئی پیچھے سے تانے بانے ہلا رہا ہو, کہیں پیچھے سے معاملات کوئی اور ان کے ذریعے یہ کروا رہا ہو. اس کو انہوں نے خارج الامکان نہیں کہا, پر بات شورٹی سے اس نے نہیں کہی کہ بھائی یہ کیوں ہو رہا ہے. بہرحال جو اسکیپٹیکل بہت تھے کہ یہ جو وقت ہے, یہ اس وقت پہ یہ بات آ کے کرنا, ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اور ریزن ہے. تو یہ ضرور بولا کہ کیوں کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, اس حوالے سے کوئی خاص ان کی اس پہ اوپینین نہیں تھی. But overall, yes, he was very skeptical about the timing and this coming out now. Suddenly after that, the case has been heard. بہت بہت شکریہ ماریہ, آپ نے ہمارے کالا. ناظرین, ہم گفتگو اب کریں گے سارے معاملے کے اوپر سینیٹر ولید اقبال صاحب سے, but after a short break, stay with us. ویلکم بیک. ناظرین, اب ہم گفتگو کریں گے سینیٹر ولید اقبال صاحب سے. سینیٹر صاحب, آج فائنلی اتنی تنقید ہو رہی تھی, اتنی گفتگو ہو رہی تھی, وزیر اعظم صاحب نے بھی پھر بات کر دی ان ایشوز کے اوپر. سر, کیا آپ کے خیال میں یہ جو سارا بشیر میمن صاحب کا واقعہ ہے, جو الزامات لگے ہیں, اس سے آپ کی جماعت کو, آپ کی حکومت کو ایک دھچکا تو ضرور لگا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی آج پوری تفصیل سے آف دا ریکارڈ گفتگو کی, مگر انہوں نے کہا کہ یہ جو معاملے ہیں اس کے اوپر آپ بے شک بات پبلک میں کر سکتے ہیں, میرا موقف جو ہے آپ پبلک کر سکتے ہیں. نہیں, کوئی ایسی دھچکے لگنے والی بات نہیں ہے, اور یہ تو ایز اتفاق ہے. پرائم منسٹر نے آف دا ریکارڈ اگر یہ میڈیا پرسنز سے گفتگو کی ہے تو اس میں آپ خود بھی اس بات کا ذکر کر رہی ہیں, اور ابھی ماریہ میمن صاحبہ نے بھی کہا کہ
بہت سی معاملات پہ گفتگو ہوئی، اور صرف یہ ایک یا دو معاملے جو تھے اس پہ کیونکہ میڈیا پرسنز نے اصرار کیا کہ جی اس کو ہم آن دا ریکارڈ لانا چاہتے ہیں، تو پرائم منسٹر نے کہا آپ کر لیں. سو وہ اتفاقی بات ہے، کیونکہ اور بہت سی باتیں وہ کرنا چاہ رہے تھے اور وہ شیئر کرنا چاہ رہے تھے میڈیا سے. تو کوئی ایسے ہی چائے کی پیالی میں یہ طوفان ہے. اور آپ کو یہ بھی واضح ہو گیا ہوگا کل سے جو لا منسٹر ہیں اور جو خصوصی معاون ہے پرائم منسٹر کے اکاؤنٹیبلٹی اور انٹیریئر کے، وہ بھی، اس کے علاوہ کچھ اور جو ریکارڈنگز اور فوٹیج ہے بشیر میمن صاحب کی اپنی جو گفتگو ہے 6 ماہ پہلے کیا تھی اور اب کیا ہے، تو ان کی تو کریڈیبلٹی کون سی ہے، وہ ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی اتنی اس کو سنجیدگی سے لیا جا سکے. اور حیرت انگیز بات بالکل یہی ہے، دو باتیں خصوصاً، کہ جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں جس چیز کا، اگر وہ مفروضے پہ کہ جی مجھے یہ کہا گیا یا یہ کریں، اگر یہ جس وقت یہ ڈی جی ایف آئی اے تھے تو یہ بات تو 2 سال پیچھے جاتی ہے. تو یہ حیرت انگیز ہے کہ جی اب اس بات کے کرنے کا ان کو خیال کیوں آیا. اور دوسرا یہ کہ یہ بات مزید حیرت انگیز ہے کہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹس جو لوگ ہولڈ کرتے ہیں، میں نے لا منسٹر از اے کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈر، پرائم منسٹر جس طرح ہیں اور دیگر جن کا وہ ذکر کرتے ہیں، ان کو اس بات کا کیا علم نہیں ہے کہ ایک اعلیٰ عدلیہ کے، اور وہ بھی عدالت عظمیٰ کے ایک جج ہیں، ان پہ اگر کوئی کارروائی کرنی ہے تو وہ ایف آئی اے کے یا اس کے ڈی جی کی جورسڈکشن میں ہی نہیں آتی. وہ اس کے تو کمپیٹنٹ فورم جو ہے وہ تو ہے ہی سپریم جوڈیشل کاؤنسل. تو یہ اس ساری بات کو بالکل جو ہے اس کی کریڈیبلٹی کو صفر کر دیتی ہے. تو جب ایسی بات ہی بالکل صفر والی ہو تو اس پہ کسی کو دھچکا کیا لگنا ہے یا کسی کو کیا ایسی تشویش ہونی ہے. لیکن یس، بہت سی اور باتوں میں اگر یہ باتیں نامہ نگاروں نے محسوس کی کہ پرائم منسٹر سے کرنی ہے تو انہوں نے اس کے اوپر بھی ظاہر ہے پرائم منسٹر نے ان کے سوال کا جواب دیا، اور پھر انہوں نے اصرار کیا کہ جی ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں ریکارڈ پہ، تو انہوں نے کہا کر دیں، کیونکہ ظاہر ہے اس میں یہی انہوں نے کہنا تھا کہ ایسی بات کبھی ہوئی نہیں ہے، اور اگر کوئی ہوئی ہے بات تو انہوں نے بتا دیا، وہ بھی خواجہ آصف والی. اور یہ بھی دیکھیں کہ ایک انٹرویو مطیع اللہ جان صاحب کو وہ دے رہے ہیں، یہ بشیر میمن صاحب 6 ماہ پہلے اکتوبر 2020 میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اقامہ تو جرم ہوتا ہے اور یہ تو غداری بنتی ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں خود. اور اب کل یا پرسوں یہ کہہ رہے ہیں 6 ماہ بعد کہ نہیں جی اقامہ میں تو ایسا کیا گناہ ہے، اقامہ کوئی ایسا کرمنل آفینس نہیں ہے، اقامہ تو ایک ورک پرمٹ ہوتا ہے. تو قانون کی روح سے اگر آپ دیکھیں تو یہ تو زیرو کریڈیبلٹی. اس طرح آ کے اتنی پبلکلی یہ سب باتیں کریں، اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا موقف بھی تبدیل کیا ہے اقامے کے اوپر، 6 مہینے پہلے کوئی اور بات کی تھی، اب کچھ اور کہہ رہے ہیں. ہاں جی، اس کی وجہ میں ایسے قیاس یا میں کنجیکچر یا اسپیکولیٹ ہی کر سکتا ہوں. میرے خیال میں مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ میں اپنا اندازہ بتا رہا ہوں، اپنی اسیسمنٹ دے رہا ہوں کہ یہ میرے خیال اب اینگل کر رہے ہیں کہ 2-3 سال بعد، کیونکہ 2 سال کا ہوتا ہے نا کہ سرکاری ملازمت سے آپ ہٹیں، تو 1-2 سال بعد یہی آپ دیکھیں گے کہ یہ پی ایم ایل این کا ان کو کوئی ٹکٹ ملا ہوگا کسی نہ کسی چیز کا، سینٹ کا یا کسی کوئی عام انتخاب اگر آنا ہے، تو یہ اس طرح کی چیزوں کا اینگل کر رہے ہیں. اور یہ بھی ان کے ماضی میں ایک فیکٹ پایا جاتا ہے کہ یہ 2016 کے اندر آئی جی پولیس تھے آزاد جموں اور کشمیر میں، اور اس وقت پھر جو آپ نے اب 2021 میں الیکشن آنے والا ہے، وہ یہ الیکشن جو ہے یہ اس وقت وہاں پہ آئی جی تھے، اور اس کے ریزلٹس بھی آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح سے ہوئے اور کیا اس میں کیا کچھ ہوا، یہ وہاں پہ موجود تھے. تو یہ سارے آپ ہی کے کسی کالگ کے اگر میں الفاظ استعمال کروں آج کے صفحہ نمبر 3 سے آپ کے اخبار کے، کہ آپ ڈاٹس کو کنیکٹ کریں اگر آپ، تو بشیر میمن صاحب کے ڈاٹس کنیکٹ ہو کے ایک ہی جگہ پہ واپس جاتے ہیں. اور اگر آپ نے تانے بانوں کی کوئی بات کی تو یہی ہے، وہ ایسے ہی کٹ پتلی کے طور پہ جو ہے ہی از ڈوئنگ دی بیڈنگ آف دی پی ایم ایل این. مجھے نہیں لگتا کہ ان کی کریڈیبلٹی ایسی ہے. آواز کی بیڈنگ پہ یا ان کی انسٹیگیشن پہ یہ سارے انٹرویوز دے رہے ہیں اور یہ سب الزامات لگا رہے ہیں. ہاں جی، ان کی انسٹیگیشن پر میں میرے پاس اس کے ایسے کوئی شواہد تو نہیں ہے کہ میں نے اس کو کوئی کانورسیشن سنی ہو، لیکن میں نے آپ کو کہا نا میری اپنی اسیسمنٹ یا میری اپنی اسپیکولیشن یا کنجیکچر ہے، یا میں دونوں پاسبلٹیز کو میں رول آؤٹ نہیں کرتا، ایک کہ ان کے انسٹیگیشن پر، اور دوسرا ان سے ویسے فیور لینے کے لیے کہ کل کو مجھے نواز دیا جائے گا. دونوں پاسبلٹیز جو ہیں اس سے یہ بیک گراؤنڈ اور یہ کریڈیبلٹی دیکھتے ہوئے مجھے تو یہی نظر آتا ہے. اور آنے والے وقت میں آپ ممکن ہے کہ یہ انہی میں سے کوئی چیز آپ کو نظر آتی ہوئے، کوئی ٹکٹ، کوئی یہ کوئی وہ، کوئی کسی قسم کی کہیں اکاموڈیشن جو ہے
کیونکہ ظاہر ہے اپنا پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہیں تو ان کو کوئی نہ کوئی ان کا ہوتا ہے کہ کسی وقت امکان کہ جی وہ کل کو کبھی اقتدار میں آ جائیں یا جنرل الیکشن میں جائیں تو ٹکٹس اوارڈ کریں. تو اس طرح کی آس لگائے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, خاص کر جن کو جو کہ سرکاری عہدوں سے ریٹائر ہوئے ہوتے ہیں یا ان کو کوئی گریونس ہوتی ہے. ابھی آپ نے پیچھے مفتی منیب الرحمان صاحب والا واقعہ بھی دیکھا کہ وہ سپورٹ میں آ گئے, اور وہ بھی سارا پتہ ہے ان کو کہ کس طرح وہ برطرف ہوئے اور وہ سارا کچھ. تو یہ میں اسی قسم کا ہی اس میں ایک بیک گراؤنڈ دیکھتا ہوں. بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب, ہمارے لیے وقت نکالا. ویری کائنڈ آف یو. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.